बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के नुमाइंदान का, मेरे भाइयाँ बैठे हैं, कैमरामैन साहिबान का शुक्रगुजार हूँ आप आज कवरेज के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आज बसिलसिला इलेक्शन कैंपेन NA 127 पास्टर अनवर फजल साहब के पास आज हाज़िर हुआ था और इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आइज़ैक TV के हवाले से जो एक पूरी दुनिया में अमन का पैगाम जाता है और जिस तरीके से इन्होंने हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया है, जहाँ जहाँ गए हैं पाकिस्तान का नारा लगाया है और ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी में बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ को, तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको इकट्ठा करने में और उनमें ये जज्बा उजागर करने में कि हम पाकिस्तान से हैं, ये मुल्क है तो हम हैं। और जो कम्युनिटी के हवाले से खिदमात हैं हर शोबे के अंदर, उस पर भी बातचीत हुई और मैंने अपनी जमात की तरफ से भी इस जज्बे का इजहार किया कि ना सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में बल्कि उसके बाद भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की इस मुल्क के लिए सर्विसेज हैं वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं और मुल्क के जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्विसेज दी, जो शोहदा हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनको भी खिराज तहसीन पेश किया गया। और मैं ये बात भी यहाँ पर की कि हमें अच्छा नहीं लगता कि जब किसी भी कम्युनिटी के लिए माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसे आप कहते हैं कि जी ये अक़लियत है। तो मैंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि जब भी मौका मिले इस लफ्ज़ को भी चेंज करना चाहिए, कम्युनिटीज़ को कम्युनिटी समझना चाहिए, ना कि उनको आप छोटा सा एक हिस्सा समझें। हमारे पाकिस्तान के झंडे के अंदर सफ़ेद रंग जो है वो इन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उस सफ़ेद रंग की लाज पास्टर अनवर फजल साहब ने रखी है कि जहाँ जहाँ गए हैं इन्होंने इस परचम को लहराया है, पाकिस्तान की बात की है, हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया है। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो एक बैनुल मज़ाहिब हमांगी है, इंटरफेथ हार्मनी है और टॉलरेंस है, इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं 2-3 दिन पहले फैसल मीर साहब यहाँ मुझे मिले, जो पीपल्स पार्टी के MP के कैंडिडेट हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के नीचे। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि हम इश्यूज़ पे बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम अवाम के मसाइल की बात करेंगे, हम ज़ातियात की बात नहीं करेंगे। मुल्क की सियासत को जो जहर आलूद किया गया है इसको हमने बेहतर करना है, हमने इश्यूज़ के ऊपर सियासत करनी है, हमने अवाम की जो मसाइल हैं उन पर सियासत करनी है, हमने ज़ातियात पे सियासत नहीं करनी। उनको भी इस बात की यकीन दहानी कराई। और मैं जो ये एक बहुत तशवीश पाई जाती है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी कि पंजाब में कई वाक़यात हुए, आप गोजरा से शुरू करें और जड़ावाला तक आएँ तो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का तासुर मौजूद है। हम इस तासुर को भी ज़ायल करना चाहते हैं कि ये तासुर नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के मुहाफ़िज़ हैं, हम अमन को फ़रोग़ देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के ज़ामन बनेंगे, एक दूसरे के मुहाफ़िज़ बनेंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये पैगाम है। और मैं पास्टर साहब मौजूद हैं, ज़्यादा सियासी बात नहीं करना चाहता। मैंने जो अपने ख्यालात का इजहार इनके साथ मीटिंग में किया वही मैंने आपके सामने बयान किए। काविशें हुई हैं, वो सेफ सिटी के हवाले से हो, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से हो, वो 1990 की दहाई में जो सेक्टेरियन वायलेंस था उसके खात्मे के हवाले से हो, तो इसमें किरदार हमेशा हमारी पार्टी ने अदा किया है। और ये सेफ सिटी ना होता तो दहशतगर्दी का जो एक लहर आई थी, लाहौर के अंदर भी कई हमले हुए थे, उनका तदारक करने में मदद ना मिल सकती। अगर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ना बनाया जाता शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तो आज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो ना होती। तुर्की की इश्तराक के साथ जो डॉल्फिन फोर्स बनाई गई वो ना होती तो आज शायद स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे वो इक़दामात हैं जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर पाकिस्तानी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب میں اگر کسی اور صوبے سے کوئی امیدوار آتا ہے موسٹ ویلکم، ان کا رائٹ ہے، مگر وہ کیا یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے؟ کراچی والے تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی لاہور بنے، کراچی ہمارا شہر ہے، ہمیں عزیز ہے، مگر تعمیر و ترقی کا جو سفر یہاں نظر آتا ہے وہ آپ کو شاید کہیں نہیں ملے گا۔ تو صوبائی حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، جس کے چانس میرے جو حریف یہاں پہ ہیں ان سے زیادہ ہمارے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہر سیٹ پہ امیدوار موجود نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کی 297 سیٹیں ہیں، تو ہم ایک مثبت انداز میں یہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم جان و مال کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس حلقے کی تقدیر بھی بدلے گی اور ہم آہنگی کو بھی فروغ دیں گے، اور یہاں پہ ایک جو عدم برداشت ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو میں جو انہوں نے پاسٹر صاحب نے میرے سے کمیونٹی کے حوالے سے جو بات کی ہے، وہ ان کے تمام مطالبات بڑے جائز ہیں، بڑی جائز باتیں ہیں، اور جو کچھ رولز کے اندر بھی تبدیلی ریکوائرڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اس کو۔ اور میں نے یہ تجویز خود پیش کی کہ یہ مائنورٹی کا لفظ جو ہے یہ ایک منفی قسم کا لفظ ہے، اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم مل جل کے آگے بڑھیں گے، اور ایک عزم کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اپنے شہریوں کا بھی تحفظ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں کو بھی آسان بنائیں گے۔ تو یہ مطمع نظر ہے، یہ نظریہ ہے، اور اسی کے تحت ہم اس حلقے میں کیمپین میں اترے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ رہتے تو ساحل سمندر پر ہیں، مگر ان کے شہر میں پانی جو ہے وہ واٹر ٹینکر مافیا فراہم کرتا ہے، تو یہ بھی ستم ظریفی ہے۔ تو یہاں پہ تو ضرور مسائل ضرور ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہاں بالکل دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی، مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر مسائل کے تدارک کے لیے جو ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جو کوشش کی گئی ہے، جو کاوشیں کی گئی ہیں، وہ تعمیر و ترقی کے قدم قدم پہ آپ کو نشان نظر آئیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ کوئی سوال ہے تو یہ بتائیے گا کہ ان کی جانب سے کیا آپ کی حمایت کا اعلان بھی؟ دیکھیں، میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا، انہوں نے ہمیشہ شفقت کی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ان کی حمایت رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے دعا گو ہیں، اور دعا گو ہونا ہی ہمارے لیے بہت ہے۔ جیسے اس میں گزارش یہ ہے، میں اسپیشلی جواب دے دوں، ماضی میں NA 133 کا ضمنی الیکشن ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی کی جانب سے آپ کی کمیونٹی میں پیسے کی تقسیم کا معاملہ بہت زیادہ آیا، اور اب بھی ہم یہی شریف ہے کہ کہیں سے بہت زیادہ پیسے آئے ہیں آپ کی کمیونٹی میں تقسیم کرنے کے لیے تاکہ وہ ووٹ پرچیز کر سکیں۔ اس حوالے سے بتائیے گا تاکہ کمیونٹی میں آپ کسی اور حلقے سے نہیں گزر کے آئے، کیونکہ ادھر تو میٹرو بس بھی گزر رہی ہے مین روڈ سے، ادھر شنگھائی فلائی اوور بھی بنا ہوا ہے، ادھر لاہور برج کی بھی 3 دفعہ ایکسٹینشن کر دی گئی ہے، ادھر لاہور جنرل ہاسپٹل کے اندر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس حلقے کے اندر واٹر ڈرینیج جو ہے وہ بہت سارے علاقوں میں بچھا دیا گیا ہے۔ اس حلقے کو اگر آپ اوور آل اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ترقی یافتہ حلقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ میں نے جیسے کہا مسائل ضرور ہیں، مگر آپ اگر اس کو کمپیئر کریں باتات یا کسی اور صوبے کا کوئی حلقہ اٹھا لیں تو میرا خیال ہے یہ حلقہ بہترین حلقوں میں سے ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بزرگ جب چنکیوں پہ بیٹھ کے گوڈے گوڈے پانی کے اندر سفر کرتے تھے، اور آج ان کو یہاں پہ میٹرو بس کی سہولت میسر ہے، جو یونیورسٹیز کالجز بنے ہیں، جو یونیورسٹی یہاں پہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن یہاں پہ ہے، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یہاں پہ ہے اسی حلقے کے اندر، تو لوگ عزت دار سواری میں سفر کرتے ہیں، اور یا نرسز ڈاکٹرز بھی ایون یہ میٹرو بس پہ سوار ہو کے یہاں پہ جنرل ہاسپٹل جاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ شنگھائی فلائی اوور کا اتنا مسئلہ تھا، آپ کو میں بتاؤں کہ اس روڈ کے اوپر، فیروز پور روڈ کے اوپر مین چوکنگ پوائنٹ تھا، پہلے لاہور برج، اور پھر آپ آگے جائیں تو یہ آپ کا یہ جنرل ہاسپٹل والا جو ایریا ہے، وہاں پہ یہ شنگھائی والا آئیڈیا کون لے کے آیا کہ لوگوں کی ایمبولینس کے اندر ڈیتھ ہو جاتی تھی، اسپتال پہنچ نہیں سکتے تھے یہ ٹریفک کی کنجیشن کی وجہ سے۔ تو آج جو مسائل حل ہوئے ہیں، اور اس حلقے کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک آپ کو ترقی کی ریل پہ نظر آئے گی، تو یہ مسلم لیگ نون نے ہی کیا ہے،
اور آئندہ بھی میں بڑا انقلابی سا آدمی ہوں تو میں دعوے اتنے نہیں کروں گا. اگر یہاں سے موقع ملا تو یہ میں اس کو مثالی حلقہ ضرور بناؤں گا, کیونکہ میں ہر بڑے چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اتارا جاتا ہے. یہ بھی بڑا چیلنج ہے تو اس میں بھی پورے اتریں گے. دیکھیں بلاول صاحب میرے لیے قابل احترام ہے اور میں ان کی تو خدمات پنجاب میں پتہ نہیں کوئی ہیں تو پھر کمپیئر کریں. مجھے تو سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کوئی پنجاب میں دیکھیں پنجاب میں جو کام ہوا, لاہور میں جو کام ہوا, وہ ہماری صوبائی حکومت یا ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کیا. ان کی تو صوبائی حکومت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رہی نہیں اور بننے کا بھی امکان نہیں ہے, تو کمپیریزن بنتا نہیں. میں نے ساحل سمندر والی بات کی, اس میں سب کچھ سمو دیا. سمندر میں جو ہے وہ کوزے کو بند کر لیڈرشپ کی اپروول کے بعد ہی اترا ہوں. حتمی اعلان پارٹی کر دے گی آج کل میں, جب بھی اعلان ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا مقابلہ کریں گے بلاول صاحب کا اور اپنے تمام حریفوں کا, اور مثبت سیاست کریں گے. تو جو لاڈلا ہے وہ کبھی سائیکل مانگتا ہے, کبھی دیسی مرغی مانگتا ہے, کبھی کچھ مانگتا ہے. تو کوئی بات نہیں, ویڈیو کال بھی کر لے, سائیکل بھی چلا لے, مرغی بھی کھا لے. الیکشن میں اس کا کوئی دال نہیں کرنے والی. بہت شکریہ. میرا آئی ڈی کارڈ کتنے میں یار؟ میرے دادا جب ریٹائر ہوئے 1995 میں سپریم کورٹ سے, تو جی بلاک جوہر ٹاؤن میں رہائش اختیار کی. ابراہیم لکی صاحب وہاں پہ آتے رہے بچپن سے, تو میں جی بلاک جوہر ٹاؤن کا رہائشی ہوں. میرے آئی ڈی کارڈ پہ جو میرا مستقل پتہ ہے وہ جی بلاک جوہر ٹاؤن کا ہے. اور اس زمانے میں وہاں پہ گھوڑے دوڑا کرتے تھے اس جوہر ٹاؤن کے اندر, جہاں پہ اب آج گنجان آباد علاقہ ہے. تو یہ شناختی کارڈ میں ساتھ لایا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے. تو اس پہ اگر آپ مستقل پتہ دیکھیں گے تو مکان نمبر جو ہے وہ 400 کچھ ہے, اور سیکٹر جی ہے جوہر ٹاؤن کا, جو میرا مستقل پتہ ہے. ابھی تک یہ آئی ڈی کارڈ میرا ہی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں, اہل لاہور کو بھی بتا دوں کہ میں اہل لاہور, کیونکہ میری پیدائش بھی لاہور کی ہے اور میں رہا بھی لاہور میں ہوں. یہ آئی ڈی کارڈ آ گیا میرا. بہت سوال آپ کے حوالے سے کہ آپ تو ڈرائنگ روم پالیٹکس کے ماسٹر ہیں, بات چیت کے حوالے سے آپ بات چیت کرتے ہیں, لیکن عوامی پالیٹکس میں یہ آپ کا پہلا امتحان ہے. ایسے ہی گجرانوالہ میں آپ اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے, لاہور میں آپ اکوموڈیٹ ہوئے ہیں. اب آپ نے کیا اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا, کیونکہ آپ کے میرا خیال ہے کہ ڈسکا الفت مغل گیا تھا, خانے والا دنان شیخ صاحب گئے تھے, اور ابراہیم لکی صاحب کو پارٹی نے وزیر آباد کے بائی الیکشن میں اتارا تھا. تو ان سے آپ پوچھ لیں, یہ زیادہ بہتر گراؤنڈ کی پالیٹکس جانتے ہیں, کیونکہ ڈسکا میں جب گولیاں چل رہی تھی تو تار تو وہاں تھا نہیں. خوشاب کے اندر جب جمالی بلوچا کے گاؤں میں جو الفت مغل کے گھر کے بالکل ساتھ ہے, وہاں پہ جب بلوچ سردار میرے پہ حملہ کر رہے تھے تو میں وہاں پہ تھا نہیں. اور 2018 میں جب میرا چھوٹا بھائی بلال تارڑ PP 53 سے 12,000 کی لیڈ سے منتخب ہوا تو شاید وہ خود ہی ہو گیا. تو میں تو ڈرائنگ روم کی شکل نہیں دیکھی, میں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھتے نہیں, لوگوں کو گلا یہ ہے کہ باہر پھرتا رہتا, اندر آتا نہیں ڈرائنگ روم میں. بہت شکریہ. لاسٹ بہت پازیٹیو ہے. لوگ فریش فیسز کو, یوتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ چینج دیکھنا چاہتے ہیں, اور روایتی جو ایک فیسز چلے آ رہے تھے ان سے ان کی گلے گزاریاں بھی ہیں, شکوے بھی ہیں. مجھے اتنا پازیٹیو رسپانس ملا ہے, اور اس حلقے کے اندر اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت جذبہ موجود ہے, اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ مجھے اچھی امید ہے کہ ہم واضح اکثریت سے کامیاب ہوں. جناب 2 سیاسی بڑی جماعتیں آپ کے پاس آ چکی ہیں, تیسری جماعت جس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا آپ کی طرف سے, کیا اس نے بھی کوئی رابطہ کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے طے کر لیا کس کی حمایت کرنی ہے؟ بتائیں نا, لیکن طے کر لیا. ہم نون لیگ کے ساتھ ہی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس, آپ کو پتا ہے بلاول صاحب بھی وزٹ کر رہے تھے, تو میرے پاس چرچ بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سارے PP کے بھی لوگ ہوتے ہیں, نون لیگ کے بھی ہوتے ہیں, دوسری پارٹیز کے بھی ہوتے ہیں, لیکن میرا پیار ہمیشہ میاں صاحب کے ساتھ ہی رہا ہے.